बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दादा ज़िम्मेदार थे। उन्होंने मेरे वालिद को बहुत आला तालीम दिलवाई और मुकाबले के इम्तिहान में पोजीशन लेकर एक आला सरकारी ओहदे पर फैज़ हुए। बहुत उनका असरो रसूख था, मगर ये असरो रसूख मुसीबत पड़ने पर उनके काम ना आया। जिस रोज़ मेरे भाई की शादी थी, उस दिन से इस किस्से ने जन्म लिया। वालिद के एक दूर के कज़न भी उस शादी पर मदऊ थे। वो अपनी फैमिली के साथ आए थे। उनका एक बेटा था जो 22 बरस का था, निहायत खूबसूरत था। उसका नाम आफताब था। उसकी शहरत अच्छी नहीं थी। जब उसका रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे वालिद साहब ने इनकार कर दिया। बिरादरी के कुछ लोग अब्बू से दरख्वास्त करने आए कि ये रिश्ता मंजूर कर लें। वालिद ने अम्मी से कहा, ज़ारा से पूछ लो, अगर वो हाँ कह दे तो गौर कर लेंगे। लेकिन मैंने भी इनकार कर दिया। कानों में उसके औबाश मजाजी के किस्से पहुंच चुके थे। मेरे लिए उसमें कोई कशिश ना थी। एक रोज़ उसने मुझे फ़ोन किया और शादी की दरख्वास्त बरह रास्त की तो मैंने जवाब दिया, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मुझे तुम्हारे साथ उम्र भर का सफ़र मंजूर नहीं है। अब और ज़्यादा मजबूर मत करना। मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। एक रोज़ जब अबू और भाई घर पर ना थे, वो हमारे घर आ गया। अम्मी किचन में मसरूफ़ थीं। वो सीधा मेरे कमरे में आया और शादी के लिए मिन्नतें करने लगा। मैं पत्थर की तरह साकित उसकी बातें सुनती रही। मेरे लिए उसकी कोई बात काबिल गौर ना थी, लेकिन जाते जाते उसने जो धमकी दी वो खौफज़दा कर देने वाली थी। उसने कहा, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे मकसद के हसूल से नहीं हटा सकती। मैं तुम्हें हर सूरत हासिल करके रहूँगा। अम्मी को किचन में पता ना चला कि वो कब आया और कब चला गया। उसके जाने के बाद मेरे जहन में उसकी धमकी आमेज़ अल्फाज गर्दिश करने लगे, मगर जूं वक्त गुज़र रहा था, मेरी घुटन बढ़ती जा रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। शायद आफताब की धमकी का नफ्सियाती असर था कि मैं उसके धमकी आमेज़ अल्फाज अबू को बताए बगैर ना रह सकी। उन्होंने तहम्मुल से बात सुनी और फिर आफताब के वालिद को फ़ोन किया। जाने उससे क्या बात की कि आफताब के फ़ोन आने ही बंद हो गए थे। उसके फ़ोन हद दर्जा डिस्टर्ब कर रहे थे और पढ़ाई ना हो पाती थी। मैंने सुख का सांस लिया। उन्हीं दिनों जब इम्तिहान सर पर थे, चचा के बेटे की शादी का बुलावा आ गया। सब शादी पर जा रहे थे और मैं तज़बज़ में थी कि क्या करूं, इम्तिहान की तैयारी करूं या शादी अटेंड करूं। आखिरकार ये फ़ैसला किया कि घर पर रहकर इम्तिहान की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। सभी घर वाले चले गए और मैं अकेली रह गई। एक दिन बाद ही चचा मुझे लेने आ गए। तब आफियत इसी में जी जानी कि चली जाऊं, क्योंकि घर में तन्हा रहना
دشوار لگا۔ چچا زاد بھائی کی شادی کے تیسرے روز میں نے والد سے کہا کہ مجھے واپس گھر لے چلیں، پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے۔ ابو نے گاڑی امی اور بہنوں کو واپس لانے کے لیے بھائی کے پاس چھوڑ دی اور مجھے لے کر بس اڈے پر آ گئے۔ ابھی وہ اور بھائی آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایک جیپ اور گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے اسلحہ بردار لوگ اترے اور انہوں نے مجھے زبردستی گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں پر بھی اسلحہ تان لیا۔ یہ سب کچھ آنا فانا کچھ اس طرح ہوا جیسے کہ کسی فلم کا سین ہو۔ ابو پر کیا گزری، بھائی کو میں نے گاڑی کے پیچھے بھاگتے دیکھا، لیکن ان کے پاس اسلحہ نہ تھا، وہ خالی ہاتھ تھے۔ زیادہ دیر ہوش بحال نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ نہ جانے کب تک اور کن راستوں پر گاڑی چلتی رہی، بالآخر ایک جھٹکے سے رکی تو میرے حواس جاگے۔ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ کس نے اور کس وجہ سے یہ دشمنی کی ہے۔ اچانک آفتاب سامنے آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میں ہسٹیرائی انداز میں چیخنے لگی۔ اس پر میرے آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، رونا بند کر دو اور بے خوف ہو جاؤ، تم یہاں محفوظ ہو، تمہاری عزت میری عزت ہے، میں تمہاری مرضی کے بغیر اس کمرے کی دہلیز بھی پار نہیں کروں گا، مگر تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ مجھے تو اس سے اور زیادہ نفرت ہو گئی۔ زمین پر ڈھاتے باپ اور بے بس بھائی کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں نے کہا، آفتاب، مر جاؤں گی، تم جیسے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ جس کمرے میں وہ مجھے رکھا گیا تھا وہاں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، مگر میرے لیے وہ مقام دوزخ جیسا تھا۔ اندازہ نہیں ہوا کہ کتنے روز و شب گزر گئے۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے اس زندان سے نکال دے۔ آفتاب روزانہ کمرے کی دہلیز پر کھڑا ہو کر مجھ سے نکاح کا تقاضا کرتا، مگر کمرے کے اندر قدم نہ رکھتا تھا۔ ہر بار انکار کرتی۔ جب وہ چلا جاتا شکر کرتی کہ محفوظ ہوں، تاہم گھر والوں کی پریشانی کا خیال مجھے سخت پریشان کر دیتا تھا۔ ایک روز بوڑھی ملازمہ نے مجھے بتایا کہ میں نے سنا ہے تمہارے والد کی طبیعت ناساز ہے۔ تمام دن مسلح پر بیٹھ کر اپنے باپ کی زندگی کی دعائیں کیں۔ شام کو آفتاب آیا تو کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ ایک خواہ مخواہ کی ضد نے اسے بھی یہاں لا پھنسایا تھا۔ کہنے لگا، جس شخص کے پاس ہم رہ رہے ہیں وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، تم ضد چھوڑو اور ہم کورٹ جا کے نکاح کر لیتے ہیں، اس طرح ہم گھر جا سکیں گے۔ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، تمہیں اس طرح اٹھا کر نہیں لانا چاہیے تھا۔ کسی دوست نے مجھے اکسایا اور میں اس کے اکسائے میں آ گیا۔ اب اس کے تیور صحیح نہیں لگتے۔ یہ تمہارا دوست ہے تو تم جیسا ہی ہوگا۔ مجھے بہت ندامت ہے۔ اب مسئلے کی نزاکت کو سمجھو، تمہارے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم سے نکاح کیے بغیر واپس لے گئے تو میری جان کو خطرہ ہے۔
کورٹ میں نکاح کر کے اور مجسٹریٹ کے سامنے میرے حق میں بیان دے کر تم میری جان بچا سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں ایسی ہی میرے والد سے ہمدردی ہے تو ایسی غلط حرکت کی ہی کیوں؟ میں نے اس کی بات رد کر دی۔ ابو کے پاس بھی وسائل کی کمی نہ تھی، وہ بازیاب کرا لیتے، لیکن پتہ نہیں یہ ظالم مجھے کہاں لے آئے تھے کہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ رات دن ان کا انتظار رہتا تھا۔ اسی رات عورت نے جو میرے ساتھ کمرے میں رہتی تھی سمجھایا کہ تم آفتاب کی بات مان لو اور برا نہیں ہے، تم سے محبت کرتا ہے اور ہر صورت شادی کرنا چاہتا ہے۔ نکاح کر لو گی تو کم از کم اس قید سے تو رہائی پا لو گی، ورنہ تمہاری فکر کی وجہ سے تمہارے باپ کی جان چلی جائے گی، وہ بہت بیمار ہے۔ اسی رات خواب میں مجھے ابو بیمار نظر آئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ آفتاب کی بات مان لیتی ہوں، کم از کم ابو کو زندہ تو دیکھ سکوں گی۔ آفتاب آیا تو میں نے سخت بیزاری کے ساتھ اس کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو بلوایا اور نکاح ہوا۔ پھر وہ مجھے لے کر اس اجنبی علاقے سے نکلا اور شام کو ہم شہر آ گئے۔ اس نے کہا ہم اس شہر میں رکتے ہیں اور صبح میں وکیل سے بات کرتا ہوں تاکہ کورٹ میں نکاح کر لیں، نکاح کا ثبوت حاصل کر لیں گے۔ اس نے مجھ سے اس رات ایک دوست کے گھر میں رکھا جہاں اس کے بیوی بچے بھی رہتے تھے، اور خود دوسرے کسی دوست کے گھر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی مجھے تمہاری اور اپنی حفاظت مطلوب ہے۔ آفتاب کا یہ دوست میرے بھائی کا ہم شکل تھا۔ بے اختیار میں نے اسے بھائی جان پکارا تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا آج سے تم میری بہن ہو، کیا چاہتی ہو؟ اپنے والد سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو تسلی دینا چاہتی ہوں کہ میں خیریت سے ہوں۔ وہ بیمار ہیں اور مجھے اعتبار نہیں آ رہا کہ آفتاب مجھے ان سے ملوائے گا یا نہیں۔ اس کی بیوی نے تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو، اور جب وہ باہر چلا گیا تو دوست کی بیوی نے مجھ سے نمبر پوچھ کر فون ملا دیا۔ میری امی سے بات ہو گئی۔ آفتاب کچھ انتظامات کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ صبح جب ہم کورٹ پہنچے وہاں بھائی پہلے سے موجود تھے۔ آفتاب حیران اور پریشان ہو گیا۔ بے شک ہمارا نکاح مولوی صاحب نے زبانی پڑھوا دیا تھا، مگر قانونی طور پر رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا۔ تبھی کوئی نہیں مان رہا تھا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ جب ہم مجسٹریٹ کے روبرو ہوئے میں نے بیان بھائی کے حق میں دیا۔ آفتاب دھرلا گیا۔ اس نے برادری کے بڑوں کو فون کیا تو وہ وہاں آ گئے اور معاملے کو مصالحت سے حل کروانے کی کوشش کی۔ آفتاب کے والد نے میرے بھائیوں کی بہت زیادہ منت سماجت کی۔ برادری کے دباؤ سے بھائیوں نے صلح تو کر لی، مگر آفتاب کو رہائی دلوا کر بھائی مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں خوش تھی کہ جیسی گئی تھی اسی طرح
محفوظ واپس آ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے خوشی خاک میں مل گئی جب پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے نڈھال کر دیا تھا مجھے۔ میں بستر پر ڈھہ گئی۔ اس حالت میں بھی رشتہ داروں کی باتیں میرے کانوں تک پہنچنے لگیں کہ یہ لڑکی اپنے والد اور بھائیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گھر سے بھاگ گئی تھی، اب نہ جانے کس حال میں واپس آ گئی۔ میں کسی کو یقین نہ دلا سکی کہ میں باعصمت واپس آئی ہوں، اور میرے دشمن نے مجھ سے وہ دشمنی نہ کی جو اکثر کر جاتے تھے۔ اس معاشرے کے لوگ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے معاملے میں پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ میں کئی روز گھر سے غائب رہی تھی، اور یہ بات میری زندگی کے براق دامن پر ایسا دھبا ثابت ہوئی کہ جیسے میرے آنسو نہ دھو سکے۔ میرے بھائی بھی میرے غم میں بہت بدل گئے تھے۔ رفتہ رفتہ سب بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، مگر میرا رشتہ کہیں نہ ہو سکا۔ مجھے ناکردہ گناہ کی ایسی سزا ملی کہ میں آج تک تنہا ہوں، جبکہ بھائی بہن سب اپنے گھروں میں آباد اور خوش ہیں۔ ایک ماں تھی، وہ بھی نہ رہی۔ بعد میں رشتہ داروں نے کوشش کی کہ آفتاب سے باقاعدہ میری شادی ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ نہیں جانتی کہ میری زندگی اجاڑنے والے نے کیوں انکار کیا۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔